बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 10 फरवरी और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ऑडियो लीक्स। ये ऑडियो लीक्स क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाएंगी? इन ऑडियो लीक्स के जरिए क्या रॉन्ग नंबर्स एक्सपोज होंगे, या फिर ये एक बगावत का रास्ता है या निजात का उन लोगों से जो तहरीक इंसाफ के अंदर रॉन्ग नंबर्स हैं, प्रॉक्सीज हैं और इमरान खान के नज़रिए को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं? इसका एक मुकम्मल जायज़ा मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर तहरीक इंसाफ के अंदर नौजवान क़यादत जो मज़ाहमत करना चाहते हैं, जो इमरान खान के नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं और इसका बोझ उठाकर अपने बड़ों को बार बार कहते हैं कि हमारे हाथ खोलो, उनका अब पार्टी पर कंट्रोल जो है मज़ीद मजबूत होगा, क्योंकि इंतहाई अहम ऐलानात किए गए हैं पिछले 12 घंटों में। और ये ऐलानात हैं आज़ादी या फिर मौत। कंटेनर तैयार है और इस कंटेनर के ऊपर सुहेल अफरीदी कब बैठेंगे, क्या ऐलानात होंगे, इसका भी एक जायज़ा आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और जो नौजवान क़यादत है वो अपने बड़ों से नाराज़ नज़र आता है। दोस्तों, इसकी भी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इसके साथ साथ जुनैद अकबर साहब के इस्तीफ़े की वजह क्या बनी ये भी मैं आपको बताऊंगा, और अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब को एक रिक्वेस्ट की है और वो तहरीक इंसाफ से अलग होने की बातें कर रहे हैं और अलग से ऐवान के अंदर इमरान खान के नज़रिए को दुनिया के सामने पेश करेंगे, ऐवान में लड़ेंगे ये मुकदमा। और फिर ख्वाजा आसिफ मेड इन यूएस से ये माजरा क्या है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम देखने और सुनने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम दिन होना चाहिए, लेकिन इसे आपने एक आम सा दिन बना दिया। और आज का दिन इमरान खान से मुलाकात का दिन है। मज़ाहमत हो सकती है अडयाला के बाहर, आप मज़ाहमत करके प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन हमने पिछले 3 माह के अंदर अलीमा खान और बाकी बहनों के अलावा किसी को नहीं देखा अडयाला के बाहर जो इमरान खान के नज़रिए का बोझ उठाए या फिर अडयाला के दरवाजे खोलने के लिए हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर डाले। दोस्तों, इस लिस्ट को जो आज शेयर किया गया है, इसमें एक तो वकला और ख़ानदान के कुछ लोग हैं, लेकिन जो वकील इसमें जा रहे हैं, एक तो गौहर साहब हैं, किसी काम के नहीं हैं। सलमान अकम राजा जो एहतजाज मटीरियल नहीं है, ख़ानदान के बहुत करीब ज़रूर हैं। लतीफ़ खोसा साहब एक पैराशूटर हैं। अली ज़मान और खालिद चौधरी इनके बाकी वकील हैं जो जा रहे हैं। सलमान सफदर साहब एक प्रोफेशनल वकील, और उनके मुंह से आपने कभी भी कोई पॉलिटिकल बात नहीं सुनी होगी। अभी अली ज़मान और खालिद चौधरी साहब जो हैं, इनके बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जिनकी ये ड्यूटी थी वो हमें एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, तो ये फिर वकील हैं, इनका काम सिर्फ मुकदमात से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लिस्ट आपने फराहम कर दी, आपको मालूम है कि आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। आप क्या अडयाला जेल जाएंगे? आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को कॉल देंगे, पंजाब को बुलाएंगे, बाकी लोगों को बुलाएंगे कि वो अडयाला के बाहर इकट्ठे हों? और आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टियर के अंदर आपको किसी किस्म की संजीदगी नज़र नहीं आएगी इमरान खान की रिहाई के हवाले से, ना उनके मुकदमात के हवाले से, ना उनकी रिहाई के हवाले से, और ना ही तहरीक के हवाले से। ऐसा लग ये रहा है कि जहां पर हुकूमत ने कैलकुलेटर पकड़ा हुआ है और वो दिन गिन रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये क़यादत भी दिन गिन रही है कि हम कब तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरा कब्जा करें। कब्जे सर ऐसे ही होते हैं ना, घरों के ऊपर, मकानों के ऊपर, ज़मीनों के ऊपर, कि आप जाकर वहाँ पर घर बना लेते हैं, गैर कानूनी कब्जा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद लोगों को आप एक तासुर देते हैं। कागज़ सिर्फ आपने तैयार करने होते हैं, तासुर ये जाता है कि आज से हम इस ज़मीन के, इस घर के, इस मकान के हम मालिक हैं। तो ये जो काबज़ीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ये लीडरशिप इमरान खान के नज़रिए और हालात के साथ खेल रही है। दोस्तों, जुनैद अकबर साहब का इस्तीफ़ा और पार्टी छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। अब हुआ क्या है? जुनैद अकबर की जी एक ऑडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसमें मुबैना तौर पर ये व्हाट्सएप ग्रुप से ऑडियो लीक जो है वो करवाई गई या किसी ने की। इसमें वो क्या कह रहे हैं, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ और फिर इस पर तफसील से बात करेंगे कि इस ऑडियो में क्या है और ये तहरीक इंसाफ के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, या फिर ये एक रास्ता है निजात का उन तमाम लोगों से जो इस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्पीकर से बात करता हूं, मुझे अलग करें, मैं पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, ये दरबारी हैं, मुझे बोलने नहीं देते। आज के बाद मैंने आपकी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा मैं नहीं हूं, चीफ विप को मानता हूं, ना पार्लिमानी लीडर को मानता हूं और ना किसी और को मानता हूं, मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। ये अल्फाज हैं जुनैद अकबर के। आपको याद होगा कि जब जुनैद अकबर साहब से
ایک ان کو عہدہ دیا گیا اور پیک کمیٹی کا ان کو چیئرمین بنایا گیا. اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو علی امین گنڈا پور سے جو صدارت تھی KPK کی وہ واپس لے لی گئی. اس وقت ہمیں کیا بتایا گیا اور درست ایک آبزرویشن تھی خان صاحب کی کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ جا کر خان صاحب کو ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ خان صاحب یا تو مجھ سے آپ پارٹی چلا لیں یا میں صوبہ چلاؤں گا. یہ ان کے الفاظ تھے اور مجھے کچھ فیملی کے ممبرز نے یہ بات بتائی. تو اس وقت یہ احساس جاگا کہ ٹھیک ہے اگر آپ پارٹی کے معاملات نہیں چلانے کی صلاحیت رکھتے اور لوگ جا کے خان صاحب کو شکایات یا پیغامات بھیجتے تھے تو ٹھیک ہے آپ حکومت کو سنبھالیں, پارٹی کو جو ہے وہ جنید دیکھ لے گا. تو جنید اکبر کو وہ عہدہ دے دیا گیا جو علی امین گنڈا پور کے پاس تھا. آپ دیکھیں گے جب سے جنید اکبر صاحب آئے ہم نے کوئی بڑی مزاحمت نہیں دیکھی. علی امین گنڈا پور کے ٹائم میں بھی جنید اکبر کو ان کے جو پشاور کی جو بیوروکریسی ہے وہ کسی قسم کی سپورٹ نہیں کرتی تھی. جب بھی جنید اکبر صاحب کسی علاقے میں کوئی ریلی یا کسی کارنر میٹنگ کا اہتمام کرتے ہیں علی امین گنڈا پور نے ہمیشہ ان کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کی. اب جنید اکبر صاحب جب پارلیمان کے اندر تقریر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو روکا گیا. تو جنید اکبر صاحب جو راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ ہے مزاحمت کا. اب چیف وپ جو ہیں وہ میرا خیال ہے عامر ڈوگر صاحب ہیں, تو ان کو ظاہر سی بات ہے برداشت نہیں ہوگا اور ان کے جن سے رابطے ہیں. دیکھیں یہ جو آزادیاں ہیں, یہ جو آپ دندناتے پھرتے ہیں, جو آپ ٹی وی پر بیٹھ کر ٹیلی ویژن پروگرامز میں آ کر کھڑکیاں کھول کر آوازیں لگاتے ہیں اور جس طرح سے آپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے یا آپ کو گرفتار نہیں کیا جاتا, سر یہ آزادیاں ایسے تو نہیں ملتی. لوگوں کو بھی اب پتہ ہے کہ بھائی جان ان سے بہتر کوئی نہیں ہے, یہ ہمارے بیانیے کو ہماری سوچ کو آگے بڑھا رہے ہیں, ملٹی پلائی کر رہے ہیں, لہٰذا ان کو گرفتار نہ کرو. پاکستان تحریک انصاف کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی بہت سارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. دوستو اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم کیا یہاں صرف خطاب سننے کے لیے بیٹھے ہیں, ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. جنید اکبر نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے بھی بائیکاٹ کر کے واک آؤٹ کر دیا. محمود خان چکزئی صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہیں مسلسل اشارے کر رہے تھے کہ آپ خاموش ہو جائیں, بیٹھ جائیں, لیکن وہ خاموش نہیں ہوئے. پارلیمانی لیڈر کون ہے یہ ان کا سوال ہے. اور عمران خان نے شاہد خٹک کو نامزد کیا اور اس سے پہلے سرتاج گل تھی. شاہد خٹک صاحب نے ایک پوسٹ کرتے ہوئے یہ لکھا کہ قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب نے مجھے پارلیمانی لیڈر نامزد کیا لیکن اب تک میرا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا, تو پارلیمان کے اندر میرے پاس کوئی اختیار نہیں, جس دن اختیار ملا اس کے بعد میں سب کو جواب دوں گا. اب یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ دیکھیں یہ مل کر کھیل رہے ہیں. جہاں تک اپوزیشن لیڈر کا معاملہ تھا اس پہ آپ نے کتنا وقت ضائع کر دیا کہ یار ان کو تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاؤ, ان کو بلاؤ, ان سے بات کرو, ایک ایک فرد کو بلا کر ہم انفارمیشن کریں گے کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر کی جو جس کاغذ پر دستخط کی یا آپ ہی کے ہیں کسی دباؤ میں تو نہیں ہے, لیکن ایک دم سے چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں میں آپ کو آگے چل کر آپ کے سامنے اپنی اسیسمنٹ رکھتا ہوں, جو خبر ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اب اصل مسئلہ کیا ہے, پہلے اس کو ہم وزٹ کرتے ہیں. اصل مسئلہ ہے جی تحریک انصاف میں اختلافات بڑھ رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی نے تحریک انصاف کو کہا تھا کہ وہ کوئی بڑی سڑک بند نہیں کریں گے اور اسی وجہ سے سینیٹر خرم ذیشان صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے بارڈر بند کرنے سے ان کو روکا گیا. اور یہ کس نے کام کیا؟ KPK پولیس نے کیا. اس سے پہلے سہیل افریدی صاحب نے اڈیالہ کے باہر دھرنا دیا. عمران خان کی طبیعت کے حوالے سے ان پر تنقید کون کر رہا تھا؟ اچکزئی صاحب کر رہے تھے نا کہ یہ ایک پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے, عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. آپ یقین کریں جس دن سے انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں اس دن سے ان کا بھی جو چہرہ تھا وہ دنیا کے سامنے آ گیا. اب یہ ایسا کیا ہے جو یہ پاکستان تحریک انصاف کی عوام سے شیئر نہیں کر رہے؟ آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو احتجاج تھا تحریک تحفظ پاکستان کا, وہ بھی کوئی اتنا اس پہ کوئی ایسا آپ کو امپیکٹ نظر نہیں آئے گا. چند سو لوگ ہوں گے مشکل سے جنہوں نے علامتی احتجاج کیا, واک کی اور وہ گھر کو چلے گئے. تو پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کے درمیان اب یہ عمران خان کے نظریے کو پنگ پونگ بنا رہے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک بڑی مثال دے دیتا ہوں. اور آئی ڈونٹ نو پاکستان تحریک انصاف کے دوست اس کے بعد ہمارے سے نفرت کرنا شروع کر دیں, بٹ ڈزنٹ میٹر. یہ خبر آپ تک پہنچنی چاہیے. یہ کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ خبریں ان کی مرضی سے نہیں دی جا سکتی اور جو حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچنے چاہیے. دیکھیں یہ جو گوہر صاحب ہیں, جب ان سے جب سوال کیا جاتا ہے نا کہ یہ کال کس کی ہے, آپ نکلتے کیوں نہیں ہیں, یہ گیلری میں لوگوں کو روک کر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے نا کہ آپ آخرکار نکلیں گے کب, تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری ثوابدید نہیں ہے, جا کر آپ اچکزئی سے پوچھیں, آپ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے پوچھیں, اور جو وہ اعلان کریں گے ہم اس کے پیچھے چلیں گے. یار اعلان تو عمران خان نے بھی کیا تھا, اس وقت تو آپ میں اتنی بھی شرم نہیں تھی کہ آپ اس اعلان کے مطابق جو ہے کچھ کرتے, لوگوں کو لیڈ کرتے, کسی کنٹینر پہ چڑھ جاتے.
کسی پہاڑی پر چڑھ جاتے, کسی گاڑی پر چڑھ جاتے, لیکن اس وقت نہیں آپ نے کچھ کیا. آپ کہاں تھے؟ آپ جہاز اور ہیلی کاپٹر کی سیریں کر رہے تھے. آپ اڈیالہ کے باہر گاڑیوں میں بیٹھ کر, انکلوڈنگ بیرسٹر گوہر, آپ اڈیالہ کے اندر گئے, عمران خان سے بات کی اور منانے کی کوشش کی. خان صاحب بندے باعث بہت ہیں, اور آپ ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کر دیں. یار یہ بندہ کون ہے؟ یہ کیوں اب تک پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی منزل کو پانا ہے تو بھائی جان آپ کو فوری طور پر تحریک انصاف کے دوست جتنے بھی سن رہے ہیں, آپ کو بیرسٹر گوہر سے فوری طور پہ جان چھڑانی ہوگی. آپ کا سرمایہ کون ہے؟ وہ لوگ جن کو موقع نہیں دیا جاتا پارلیمان. یار پارلیمان میں تو کم از کم بولنے دیں. بے شک آپ نے ان کی آوازوں کو دبا دینا ہے, یوٹیوب کے اوپر ان کی آواز کو میوٹ کر دیا جائے یا پھر اس کی ٹرانسمیشن کو, اسٹریمنگ کو ختم کر دیا جائے, لیکن پارلیمان کے فلور کے اوپر تو آپ کو بولنے کی اجازت ہو. ایسا تو پاکستان میں عامروں کے دور میں بھی نہیں ہوا بھائی, جو آج اچکزئی اور باقی لوگوں کی موجودگی میں ہو رہا ہے. اپوزیشن لیڈر عمران خان نے آپ کو بنایا, آپ اس کرسی کے اوپر جو اعتماد عمران خان نے آپ پر کیا, اب آہستہ آہستہ آپ تمام لوگ جو ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور دوستوں میں نے اچکزئی صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف میں کئی لوگوں سے آج بات کی کہ یار یہ چل کیا رہا ہے. اچکزئی صاحب کبھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جو صحت ہے پروپیگنڈا ہو رہا ہے, کبھی وہ اپنے منہ پر انگلی رکھ کر یہ کہتے ہیں جب ان سے سوال ہو کہ آپ دھرنے میں کیوں نہیں گئے یا احتجاج آپ کیوں نہیں کر رہے, آپ کو تو ہونا چاہیے تھا, اس پہ بھی کوئی جواب نہیں دیتے. اور پھر لوگوں کو پارلیمان کے اندر بھی بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور کہا جاتا ہے منہ پہ انگلی رکھ کے کہ آپ خاموش ہو جائیں, بیٹھ جائیں. اور پھر پاکستان تحریک انصاف, یہ جو بڑی سڑکیں بند کرنے کی بات ہے, یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ تو ایک مجھے سر اس کا جواب ہر طرف سے ملا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے نظریے کے حوالے سے بڑے جذباتی لوگ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے. اور پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ یہ ہے کہ ایک گریٹر پلان کے مطابق عمران خان کی آواز کو آہستہ آہستہ دبا دیا جائے. اور عمران خان کو پاکستان کی جس طرح سیاست سے, میڈیا سے آپ نے آؤٹ کرنے کی کوشش کی, یہ الگ بات ہے کہ میڈیا ان کے بغیر نہیں چلتا, اسی طرح عمران خان کی سیاست اور عمران خان کے نظریے کو بھی ہم کہیں بند کر دیں. اب نظریے تو بند نہیں ہوتے اس طرح, تحریک چلے گی, تحریک زور و شور سے چلے گی. اور اس میں ایک کام ضرور ہوا ہے دوستوں, اور یہ دیکھیں جلدی ہوگا, اور وہ کیا ہوگا کہ یہ لوگ جلد سے جلد آپ کو ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, چاہے وہ اچکزئی ہے یا تحریک تحفظ پاکستان. لیکن ہمیں کسی بھی کنکلوژن کے اوپر جانے سے پہلے ذرا انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ کیا اعلانات کرتے ہیں. ویورز 8 فروری گزر گیا ہے, اور اب آپ دیکھیں گے ودن ویکس یہ لوگ ایکسپوز ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ویسے ایکسپوز ہو گئی ہے, اور وہ لوگ جو تحریک انصاف کی خبریں اور جو جاسوسی کرتے ہیں وہ بھی ایکسپوز ہوں گے, چونکہ ورکر اب اس کرسی پر بیٹھنے والا ہے, ورکر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے والا ہے, جو اس مزاحمت کے ذریعے عمران خان کی رہائی کے لیے اس حکومت پر اور اس حکومت کو لانے والوں پر پریشر ڈالے گا. اب دوستو ہوا کیا ہے, یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے, یہ اس کی پوری ٹائم لائن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. عمران خان کی طبیعت کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے, احتجاج کے حوالے سے اسے سنجیدہ نہیں لیا جاتا. صبح پارلیمنٹیرینز کے ساتھ سپریم کورٹ گئے, پھر شام کو اجلاس ہوا. اور اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے, وہ اس بات کی گارنٹی لیتے ہیں. اس ملاقات کی جو ویڈیوز ریلیز کی گئی, اس میں بھی سہیل افریدی کافی آپ کو پریشان نظر آئے. ان کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی تھی, جس سے وہ ناراض ہو کے نا سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار آپ نے جو کرنا کر لیں, آپ نے اگر میری بات نہیں ماننی. تو پھر انہوں نے جا کے اس کا اظہار بھی کیا عوام کے درمیان کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور یہ کچے دھاگے ہیں, ہم ان کو توڑنا جانتے ہیں. پھر انہوں نے ایک تقریر کی اور کہا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ تقریر آپ کے سامنے, یہ سب کچھ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں مزاحمت کے راستے کو روکا جا رہا ہے. جنید اکبر بھی ایک مزاحمت پسند شخصیت ہیں, اور جب یہ آئے تھے تو ان پر کافی زیادہ تنقید ہوئی کہ کے پی کے حالات بدل جائیں گے. لیکن کے پی کے سر حالات تو نہیں بدلے, لوگ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے جب ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. اور جو انہوں نے اب یہ قدم اٹھایا ہے, یقیناً اس کا بھی ایک نتیجہ جو ہے وہ ضرور نکلے گا. اور میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ جنید اکبر جہاں پہ ایک مزاحمت پسند انسان ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے عمران خان باہر نہیں آئیں گے, اسی وجہ سے وہ ڈی چوک جانے اور احتجاج کرنے کی بار بار بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ شاہد خٹک صاحب, انہوں نے کیا کہا کہ پشاور میں ہمارا کنٹینر جس پر لکھا ہے, غور سے سنیں سر, یہ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی تحریک اور اس تحریک کو لیڈ کرنے والوں کی کہانی ہے, جنہوں نے اب اپنے سروں پہ کفن باندھ لیا. علی امین گنڈا پور نے تو کہا تھا نا کہ ہم نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا, لیکن کنٹینر پہ لکھا جا چکا ہے آزادی یا موت, ہم سب تیار ہیں اور اس پر ہم کسی بھی وقت بیٹھ سکتے ہیں. اور اس ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر سہیل افریدی بیٹھے گا. لیکن بیرسٹر گوہر کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیں. اب آپ یقین کریں, مجھے بیرسٹر گوہر پہ نا غصہ آنے کے بجائے ترس آنا شروع ہو گیا کہ یار آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں, یعنی اتنی بے شرمی
کہ آپ کا ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم ضرور نکلیں گے، کم از کم عوام کے درمیان تو اس کا بھرم رکھ لو کہ ہم ضرور نکلیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ بہن اڈیالہ کے باہر اپنے بھائی کے لیے کھڑی رہتی ہے، کم از کم اس کا تو بھرم رکھو، اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، اور کم از کم کیمروں کے لیے بیٹھ جاؤ، لیکن تم کیمروں کے لیے بھی نہیں بھائی بیٹھتے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت اسلام آباد کی طرف چڑھ دوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، سنتے جائیں ان کی گفتگو، اور پھر آپ نے اس پر کمنٹس بھی کرنے ہیں۔ کمنٹس کی جو فریکوینسی ہے دوستو یہ بڑھائیں، تاکہ اس سے اوبویسلی ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور وہ ڈیبیٹ جو ہے جب جنریٹ ہوگی اور آٹومیٹکلی وہ پھر الگریزمس میں کنورٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے۔ اگر آپ واقعی عمران خان کی سے متعلق یہ جو گفتگو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اور جو دوست ہمارے اب ایکسپوز ہو رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں درست ہے، ضرور کمنٹ کریں، چاہے آپ اس پر تنقید ہی کریں، لیکن کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اچھا، اب اس پہ بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوست ہمارے اسلام آباد پر دوڑنے کی کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور عمران خان نے کہا کہ وہ آئندہ کوئی ایسا حکم نہیں دے گے کہ اسلام آباد کی طرف ہم چڑھ دوڑیں۔ اچھا، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد جب جاتے ہیں تو یہ لوگ ہمارے پہ گولیاں چلاتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے اسلام آباد نہیں جانا، بلکہ ہم نے اپنے الگ الگ مقام پر، الگ الگ شہر کے اندر جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف میں دوستو اس وقت کسی قسم کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ چکزئی لیڈ کریں گے، دیکھیں باہر کی صورتحال عمران خان کو نہیں معلوم، اب تو ان کی زندگی کا معاملہ آ گیا، اور میں تو دوستو کافی دیر سے آپ دوستوں کے ساتھ مسلسل یہ گفتگو کرتا بھی آیا، آپ لوگوں کو میں نے اس حوالے سے آگاہ بھی کیا، اور یہ میری اسیسمنٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو جیل سے باہر آنا چاہیے۔ عمران خان کا ایک ایک دن بہت قیمتی ہے، اور قوم باہر بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اب اس میں ہوا کیا، جیسا شکار ہوتا ہے نا سر، شکار شیر نے اگر کیا ہے تو لگڑ بگڑنا لیفٹ رائٹ اس شکار کے گرد اکٹھے ہو کے نا انتظار کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم شیر سے اس کا شکار جو چھین لیں۔ اس پارٹی کا بھی سر اس وقت یہی حال ہوا ہے، لوگ عمران خان کے نام پر چندے اکٹھے کر رہے ہیں، این جی اوز بنا رہے ہیں۔ یہ این جی اوز کا عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا، کبھی آپ نے سوچا؟ لیکن لوگ جو ہیں وہ این جی اوز بنا رہے ہیں، لوگ اکٹھ کر لیتے ہیں، تقریریں کر لیتے ہیں، لیکن اس کا عمران خان کی رہائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن دروازوں کو کھولنا چاہیے، کھٹکھٹانا چاہیے، توڑنا چاہیے، وہ دروازے کبھی آپ نے کوشش ہی نہیں کی، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے آپ کو یہ تمام لوگ یہ ساری سازش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انفارچونیٹ ہے۔ آپ کو دوستوں میں یہ خبر یہ بھی دے دوں، اس پہ آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ خواجہ آصف صاحب، انہوں نے آج پاکستان کے سابق آرمی چیف جتنے بھی گزرے، جتنے بھی عامر تھے، ڈکٹیٹر تھے، ان پر تنقید کی۔ قومی اسمبلی میں ان کا خطاب ہوا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی افغانستان میں 2 جنگوں میں شرکت کوئی جہاد نہیں تھا، ڈکٹیٹرز نے اپنے مفاد کے لیے جنگوں میں حصہ لیا، یہ کوئی اسلام یا مذہب سے محبت نہیں تھی، میڈ ان امریکہ جہاد کے لیے نصاب بدلا گیا، ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ خواجہ آصف کی بات کتنی درست ہے، یہ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ 1979 میں سوویت یونین کی افغانستان پر حملے کے بعد پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغان مجاہدین کی مدد کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مجاہدین کو ہتھیار، تربیت اور مالی امداد فراہم کی۔ امریکی تھنک ٹینک ولسن سینٹر کی ایک تجزیے کے مطابق، ولسن سینٹر میں نے مائیکل کوگلمین کا جی ایک انٹرویو کیا ہے، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، آپ جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں، جس میں 9/11 کے بعد پاکستانی اور خاص طور مسلمانوں کا امریکہ کس طرح سے ان کا استقبال کرتا ہے اور کس طرح سے زندگی بدل گئی، جا کر اسے ضرور دیکھیے گا۔ ولسن سینٹر کے ایک تجزیے کے مطابق پاکستان کی فوجی قیادت نے 1980 کی دہائی میں افغان جہاد کو اپنی علاقائی پالیسی کا حصہ بنایا، جہاں ISI نے انتہا پسند گروپس جیسے حزب اسلامی اور اتحاد اسلامی کو ترجیح دی، جو بعد میں طالبان کی بنیاد بنے۔ یہ پاکستان کے لیے افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا، تاکہ بھارت کے خلاف توازن قائم رہے۔ اس طرح ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک رپورٹ ہے جی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان نے جہادی گروپس کو اپنی خارجہ پالیسی کا ہتھیار بنایا، جو اس کے قومی مفادات کو آگے بڑھاتے تھے، خاص طور پر افغانستان میں اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے۔ اس کے بعد سوویت انخلا کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہوئی، اور پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کیا تاکہ ایک دوستانہ حکومت قائم ہو جائے، جو پاکستان کے تجارتی راستوں مرکزی ایشیا تک کو محفوظ بنائے اور بھارت کے اثر کو کم کرے۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق 1994 میں پاکستان نے طالبان کی مدد جو ہے وہ شروع کر دی، جو پاکستانی مدرسوں سے بھرتی ہونے والے طلباء پر مبنی تھی۔ یہ حمایت پاکستان کے مفادات کے لیے تھی، جیسے افغانستان میں ایک اتحادی حکومت قائم کرنا۔ رپورٹ میں کہا گیا یہ بھی
کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے طالبان کو مالی اور فوجی مدد دی جو براہ راست پاکستان کی عسکری قیادت کی پالیسی تھی۔ اور دوستو اس پہ میں ایک ایڈیشن یہ کر دوں کہ کونسل آف فارن ریلیشن CFR، اگر آپ اس کی ٹائم لائن جا کر دیکھیں تو اس میں بھی اس کا ذکر ہے کس طرح سے کہ پاکستان نے طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی جو اس کی اسٹریٹجک ضروریات کی وجہ سے تھی۔ تو یہ جو الزام ہے وہ عمران خان پہ ڈالنے سے پہلے آپ سر دنیا کی تاریخ تو پڑھ لیں، دنیا کے تھنک ٹینکس پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور سر اس وقت ضرورت تھی، اگر آپ رشیا کو نہ روکتے، روس کو نہ روکا جاتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ انہوں نے افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہونا تھا، پاکستان کے ذریعے انہوں نے ہاٹ واٹرز، گوادر، کراچی اور پھر آپ کا بلوچستان یہ سب کچھ قبضے میں کر لینا تھا کیونکہ ان کی نظر تھی۔ تو پاکستان نے اس وقت کیا کیا، ضروریات کیا تھی، اور آج ہمیں خواجہ آصف صاحب کیا سمجھا رہے ہیں۔ اس میں انڈرسٹینڈنگ وار ان افغانستان جوزف جے کالن کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ پاکستان نے مجاہدین اور پھر طالبان کو اپنی پالیسی کے لیے استعمال کیا جو ICI کے ذریعے چلائی جاتی تھی۔ یہ پاکستان کی انڈیا سینٹرک حکمت عملی کا حصہ تھا۔ اس کتاب کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی واشنگٹن نے چھاپا ہے۔ اور دوستوں میں کوشش یہ کروں گا کہ یہ کتاب آپ تمام دوستوں کے ہم ساتھ شیئر بھی کریں اور اس کے کچھ حصے میں اگلے پروگرام میں پڑھوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ پاکستان کے حالات کے بارے میں اور طالبان اسپیشلی دنیا کیا لکھ رہی ہے اور ان تمام میٹیریلز کو آخرکار چیلنج کیوں نہیں کیا جاتا۔ بہت ہی زبردست قسم کی کتاب ہے جوزف جے کالن کی، آپ جا کر ضروری سے پڑھیے گا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوستوں آخر میں ایک خبر بھی دے دوں کہ بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کا اعلان، اور پاکستان نے آخرکار یہ اعلان کر دیا ہے، اور اعلان ہوا بنگلہ دیش کی ریکویسٹ کے اوپر، کیونکہ پاکستان کا معاملہ یہ تھا کہ اگر آپ بنگلہ دیش کو اس طرح ٹورنامنٹ سے باہر کرتے ہیں اور ان کے اوپر ایک جرمانہ بھی عائد کریں گے، ان کو ICC کے ٹورنامنٹ سے محروم کریں گے، تو بھائی پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ بھارت کو انہوں نے یہ تگڑا سا جواب دیا۔ اب کچھ چیزیں جو طے پا گئی ہیں کہ ایک تو انہیں ICC کا ایک بڑا ٹورنامنٹ میزبانی کرنے کی جو ہے وہ آفر کروائی گئی جسے انہوں نے قبول کر لیا، اور پھر کسی قسم کا انہیں جرمانہ نہیں کیا جائے گا، جو کہ پاکستان کے موقف کی ایک بہت بڑی جیت ہے۔ آپ اسے کہیں کہ حکومت کا فیصلہ غلط ہے، ایسے ہے ویسے، لیکن پاکستان نے ایک دفعہ بھارت کو مجبور کیا، ICC کو مجبور کیا، اور یہ پاکستان کے کریڈٹ میں جاتی ہے بات۔ تو اسے آپ سیلیبریٹ کریں، اسے آپ نے تنقید کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ اس میں کچھ ایڈیشن میں کر دیتا ہوں کہ پاکستان نے 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ کے سربراہان پاکستان پہنچے اور وہاں ICC کا وفد بھی موجود تھا، اور ملاقات کے بعد فیصلہ ہوا کہ پاکستان میچ کھیلے گا، اور پاکستان نے کچھ شرائط بھی رکھی ہیں اور کہا کہ پاکستان اور انڈیا کی ایک بائیلیٹرل سیریز ہوگی۔ یہ سب سے بڑا زبردست کام ہوا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ بھائی کیوں نہیں کھیلنا؟ ہمارے ہاں کیا کرکٹ ہوتی نہیں ہے، یا ہم کرکٹ اچھی کھیلتے نہیں ہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ انہوں نے اس پہ کرکٹ کے اندر بھی پالیٹکس کو دیکھے۔ سہارا کپ ہوا کرتا تھا، شارجہ کپ ہوا کرتا تھا، اور پوری سیریز ہوا کرتی تھی، اور ہم نے بھارت کو یہ تمام سیریز ہرائی ہوئی ہیں۔ بھارت تو سر کبھی ہم سے جیتا نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ کھیل جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو گیا۔ جب سے یہ مودی کی حکومت آئی ہے نا، اس نے یہی کام کیا ہے، اور پاکستان کو سر اس کا بڑا نقصان، کرکٹ کو بہت اس کا نقصان ہوا۔ پاکستان اور بھارت کی اب ایک بائیلیٹرل سیریز ہوگی، اور بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ میں شمولیت نہ کرنے پر جرمانہ نہیں کیا جائے گا، اور ورلڈ کپ میں شامل نہ ہونے سے جو نقصان ہوا اسے بھی پورا کیا جائے گا، اور بنگلہ دیش میں کوئی کرکٹ ایونٹ رکھا جائے۔ تو یہ اس پہ انہوں نے تسلیم کر لیا۔ بنگلہ دیش کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی آئی، انہوں نے پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ وہ پاکستان بھارت کے معاملے میں، کرکٹ کے معاملے میں بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہوا، اور انہوں نے اس میں پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف بھی کی ہے۔ دوستوں سری لنکا کی حکومت نے بھی پاکستان سے درخواست کی اور کہا کہ یار آپ ذرا کرم کریں، ہمارے اوپر نظر کرم ڈالیں، کیونکہ اگر آپ نہیں آئے تو ہماری ہوٹل انڈسٹری کو نقصان ہوگا، لوگ سری لنکا نہیں آئیں گے۔ دیکھیں یہ بہت بڑا ایونٹ ہے۔ مجھے سری لنکا میں کافی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، تو ان کی جو انڈسٹری ٹورزم پہ چلتی ہے نا، وہاں پہ اور کیا ہے، انڈسٹری ٹورزم ہے، اور اس انڈسٹری کو یہ ایک بہت بڑا موقع تھا۔ قطر کے اندر ورلڈ کپ ہوا، اور پھر دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ جائیں تو یہ بڑے جو ایونٹس ہوتے ہیں جس میں پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، تو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے، لوگ جائیں گے، اسپینڈنگ کریں گے، تو اس سے وہاں کی اکانومی ریوائیو ہو سکتی ہے۔ تو اس تناظر میں سری لنکا نے ریکویسٹ کی پاکستان سے، تو پاکستان نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اور دوستوں اس حوالے سے نا ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے، آپ نے عبد الباسط صاحب کا نام سنا ہوگا، یہ پاکستان کے سابق سفیر بھی ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے، اور یہ حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ نواز شریف پہ انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی۔ اب ان کی طرف سے دعویٰ کیا آیا، وہ یہ کہتے ہیں
کہ پاکستان کے انڈیا میں سابق سفیر عبدالباسط نے انکشاف کیا کہ انڈیا نے امریکہ کے سفیر سے پاکستان کے بارے میں یہ بات کی، جو کہ انڈیا میں امریکی سفیر کے سامنے جب یہ معاملہ رکھا گیا تو درخواست میں یہ کہا گیا کہ وہ امریکی حکومت سے درخواست کریں کہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور پاکستان کو انڈیا کے خلاف کھیلنے کے لیے قائل کریں، اور پھر یہ فیصلہ ہوا۔ آئی ڈونٹ نو اس پہ کتنی صداقت ہے، لیکن آخرکار پاکستان نے اس چیز کو مان لیا ہے۔ میں آپ کو آخر میں ایک ویڈیو دکھاؤں اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ مجھے پہلے دکھانی چاہیے لیکن انفارچونیٹلی خبروں کا جو ترتیب دی گئی تھی اس میں یہ لاسٹ میں تھی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ستھرا ورکرز پنجاب کا احتجاج ہے، اور انہوں نے احتجاج سر ایسے کیا کہ جو کوڑا وہ اٹھاتے ہیں وہی کوڑا سڑکوں پر پھینک کر انہوں نے احتجاج کیا۔ ان کو پیسے نہیں دیے جا رہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اتنے پیسے نہیں ہیں، ان کی تنخواہ ڈیلی ویجرز ہیں غالباً، ان کی تنخواہ کا معاملہ پنجاب حکومت کو حل کرنا چاہیے۔ ان کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا۔ آپ معیشت کو تو آپ نے تباہ کر دیا، آپ بسنت منا کر آپ اس کے اوپر اس وقت کریڈٹ لے رہے ہیں، بالکل لیں اگر آپ کا کریڈٹ بنتا ہے، لیکن ان کے گھر کے چولہے جلنے چاہیے، اور گھر کے چولہے نہیں جل رہے۔ لوگ یہ نہ ہو کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ایک غریب جس کی سر 1200-1000 تنخواہ ہوگی، ڈیلی کی ویج کے اوپر کام کر رہا ہے، مہینے کا 30,000 بنائے گا، اور اس میں بھی 4 چھٹیاں آ گئی تو کیا جائے گا اس کے پاس؟ 25-30 ہزار میں کون سا گھر چلتا ہے؟ یہاں پر لوگوں کے بل اس سے زیادہ آ جاتے ہیں بجلی کے۔ تو اس پہ پنجاب حکومت کو سوچنا چاہیے اور اس معاملے کو فی الفور جو ہے وہ حل کیا جائے۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔